अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व सय्यिदिल मुरसलीन व स्वहाबी अजमईन। आज का हमारा मौजू है पैगंबर और उनका पैगाम, इंशाअल्लाह, यानी प्रॉफिट्स एंड देयर मैसेज। ये मौजू, ये टॉपिक मैंने क्यों लिया, क्यों चूज़ किया, वो इसलिए कि ये मौजू को जानना, समझना और इसकी गहराई में जानना हमारे लिए निहायत ही ज़रूरी है। हमारी अक्सरियत, हम मुसलमानों की अक्सरियत इससे नावाकिफ़ है और ऐसे में आज की मादा परस्त दुनिया में इस्लाम के ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं, गलत सवालात की बौछार करके इस्लाम की इमेज को ख़राब करने की नाकाम कोशिश की जा रही है और आवाम को, जिसमें गैर मुसलमान और जाहिल मुसलमान दोनों शामिल हैं, इनको टारगेट करके गलत फहमियों का शिकार बनाया जा रहा है। अनजाने में तो बहुत कम, लेकिन जानबूझकर सोची समझी साजिश के तहत ये सब कुछ हो रहा है। इस्लाम के ख़िलाफ़ सबसे बड़ा इल्ज़ाम या तहमत जो गैर मुसलमान लगाते हैं या फिर वो समझते हैं, वो ये कि मज़हब इस्लाम एक नया मज़हब है जो 1400 साल पहले आया और इसके बानी या फाउंडर जो हैं वो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो किताब लिखी वो कुरान है, नऊज़ बिल्लाह। अब हम गैरों से क्या गिला करें, क्या शिकायत करें, जब हमारे अपने ख़ुद इससे नावाकिफ़ हैं। हमारे मुसलमानों की अक्सरियत इससे नावाकिफ़ है। इस पर से जुल्म यह कि वो अब भी ऐसे दौर में भी जब इस्लाम पर हर तरफ से तीर बरसाए जा रहे हैं और दुश्मन मुसलसल इसकी इस्मत को पामाल और इसकी आबरू को तार तार करने पे तुला है, तो मुसलमान चैन की नींद सो रहे हैं और दुश्मन का जवाब देना तो क्या, इसको रोकना तो क्या, अपना दिफा भी नहीं कर रहे हैं। वो कहते हैं ना, दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। वो मुसलमान अपना दिफा तब करेंगे ना जब ख्वाब से बेदार हों और इन्हें ख़ुद पता हो कि इस्लाम असल में क्या है। हमारी अक्सरियत को ये नहीं पता कि जो भी एलिगेशंस इस्लाम पर लगाए जा रहे हैं वो सच हैं या फिर झूठ। हमारी अक्सरियत इन सब चीज़ों से नावाकिफ़ है। वो नहीं जानते कि इस्लाम दुनिया में कब आया। क्या ये वाकई 1400 साल पहले आया? क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के बानी हैं, इस्लाम के फाउंडर हैं या नहीं? दूसरे पैगंबर कौन हैं? ये पैगंबर क्यों आए? ये कब कब आए? इनका काम क्या था? क्या ये पैगंबर अलग अलग ज़माने में अलग अलग पैगाम, अलग अलग मैसेजेस के साथ आए या फिर इनका एक ही मैसेज था? अगर एक ही पैगाम या मैसेज था तो ये अलग अलग दौर में क्यों आए? इसके पीछे क्या मसलहत थी? आज के दौर में जो कीचड़ इस्लाम पर उछाला जा रहा है, इसके इमेज को धुंधला करने की जो कोशिश की जा रही है, ऐसे में गैर मुसलमान तो गैर मुसलमान, मुसलमान भी शैतान के बिछाए हुए जाल से, उस मरदूद के वसवसों से महफूज नहीं रह सकता जब तक वो इसका सही इल्म ना हासिल करे। गोया इंसान के पास सही इल्म ना होना शैतान के मुंह का निवाला बनना है। अल्लाह ताला हम सब को इस और इसके फितनों से महफूज रखे। देखिए, सीधी सी सिंपल बात है, महफूज वही रहेगा जो खुद अपनी हिफाजत करेगा। आप हाथ पर हाथ रखे सिर्फ ये दुआ कर लेने से काफ़ी नहीं कि या अल्लाह मुझे फ़लाँ फितने से महफूज रख दे, बल्कि दुआ के साथ साथ दवा भी
ضروری ہے اور دوا کے ساتھ دعا بھی ضروری ہے. کسی ایک سے کام نہیں چلے گا، دونوں ایک دوسرے کے لازم و ملزوم ہیں. حدیث کے بہت ہی مشہور الفاظ ہیں، عقلہ و توکل، یعنی پہلے اونٹ باندھو اور پھر اللہ پر توکل کرو. حدیث کی کتابوں میں یہ واقعہ درج ہے کہ ایک مرتبہ ایک دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو اپنا اونٹ باندھنے کے لیے کہا. تو اس نے کہا، رسول اللہ سے کیا کہا؟ میں اللہ پر توکل کرتا ہوں. تو رسول اللہ نے فرمایا عقلہ و توکل، عقلہ و توکل، پہلے اونٹ باندھو پھر اللہ پر توکل کرو. یعنی اللہ پر توکل کریں اور ضرور کریں، لیکن پہلے سارے احتیاط کریں، عقل کا استعمال کر کے ہر چیز کا بندوبست کریں، پھر اللہ پر مکمل یقین اور توکل رکھیں. ٹھیک اسی طرح صرف مسلمانوں کا دعا کر لینا یا کسی مسلمان کے حق میں دعا کر دینا تب ہی ممکن ہو سکتا ہے جب وہ پہلے اس سے احتیاط کریں، ہر طرح کی کوشش کریں ان فتنوں سے محفوظ ہونے کی، اور پھر ساتھ ساتھ اللہ پر مکمل بھروسہ کریں، توکل رکھیں، دعائیں مانگیں تو وہ کبھی بیکار نہیں جائیں گی انشاءاللہ. اچھا، اسلام پر جو اکثر لگائے جانے والی تہمت یا الزام جو ہے وہ یہ کہ اسلام ایک نیا مذہب ہے دوسرے دنیاوی مذاہب کے برعکس، اور اس کو ایجاد کرنے والے، اس کے فاؤنڈر جو ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، نعوذ باللہ. کیا یہ واقعی سچ ہے یا ایک تہمت؟ آئیے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں باذن اللہ تعالی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے دماغ کی گرہیں کھول دیں اور ہمارے لیے اس کا سیکھنا سمجھنا آسان کرے اور ہمیں نفع بخش علم عطا کرے. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما. اے اللہ، جو تو نے ہمیں سکھایا ہے اس کے ساتھ ہمیں نفع دے اور ہمیں سکھا جو ہمیں نفع دے، اور ہمارے عمل ہمارے علم میں اضافہ کر. اچھا، سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ پیغمبر کون ہے. کیا یہ انسان تھے یا پھر کوئی دوسری اور مخلوق؟ پیغمبر پیغام سے ہے، اور پیغام یعنی کہ میسج، اور پیغمبر یعنی میسنجر. جس طرح پوسٹ مین پوسٹ لاتا ہے، ٹھیک اسی طرح پیغمبر پیغام لاتا ہے. کیا ہر عام آدمی جو پیغام لاتا ہے وہ پیغمبر ہوتا ہے؟ جی نہیں. کسی عام آدمی کے عام پیغام لانے والے کو پیغمبر نہیں کہا جاتا، بلکہ ایک مخصوص شخص کو جو مخصوص پیغام لائے اور ایک مخصوص ہستی کی طرف سے، اس کو پیغمبر کہتے ہیں. یعنی پیغمبر بھی اسپیسیفک ہوتا ہے وتھ اسپیسیفک میسج، اور پیغمبر جہاں سے میسیجز لاتا ہے وہ ہستی بھی اسپیسیفک ہے. پیغمبر اللہ رب العزت کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں جو انسانوں میں سے ہی چنے گئے ہوتے ہیں، اور وہ مختلف جگہوں ایریاز کو مختلف لوگوں یا اقوام یعنی ٹرائبس اینڈ نیشنز کی اور بھیجے جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا مخصوص پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں. یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ پیغمبر انسان ہی تھے، کوئی دوسری مخلوق یا فرشتے نہیں تھے؟ اس بات کی تصدیق قرآن کرتا ہے اور وہ ہمیں بتاتا ہے کہ پیغمبر ہم جیسے ہی چل پھرنے والے بولنے والے انسان تھے. سورہ الرعد آیت 38 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رَسُولًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. ہم آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیج چکے ہیں اور ہم نے ان سب کو بیوی بچوں والا بنایا تھا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت جتنے بھی پیغمبر آئے وہ سب کے سب بشر انسان ہی تھے، جن کا خاندان اور قبیلہ بھی تھا اور بیوی بچے بھی تھے. وہ فرشتے تھے، نہ انسانی شکل میں کوئی نوری مخلوق نہیں، بلکہ وہ جنسی بشر، جن سے انسانی ہی میں سے تھے. کیونکہ اگر وہ فرشتے ہوتے تو انسانوں کے لیے ان سے مانوس ہونا، ان کے قریب ہونا مشکل ہوتا، اور ان پیغمبروں کو بھیجے جانے کا اصل مقصد فوت ہو جاتا. اس آیت سے صاف پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر انسان ہی تھے اور وہ انسانی شکل میں فرشتہ یا دوسری مخلوق نہیں تھے. پیغمبر دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک رسول اور دوسرا نبی. پیغمبر ایک عام لفظ ہے، یعنی ایک جنرل ورڈ.
لیکن رسول وہ مخصوص پیغمبر ہوتے ہیں، اسپیسیفک میسنجر، جو اللہ کا پیغام لوگوں تک لاتے ہیں، اور ان کو کتاب یا شریعت ملتی ہے۔ شریعت یعنی a set of rules and regulations to be followed، یعنی کسی بھی قوم کے لیے جو احکام اور ضابطے چلنے کے لیے دیے جائیں، یعنی یوں کہیں کہ رسول وہ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ آسمانی کتاب یا نئی شریعت دیتا ہے، اور رسول ان کی لوگوں میں تبلیغ کرتے ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ کی شریعت پر چلنا سکھاتے ہیں، اور رسولوں کا کام زیادہ ہوتا ہے برعکس نبیوں کے۔ نبی وہ ہوتا ہے جن کا کام رسول کے برعکس کمپیریٹیولی کم ہوتا ہے، کیونکہ وہ کوئی نئی کتاب یا شریعت نہیں لاتے، بلکہ وہ پہلے سے موجود شریعت ہی کی تبلیغ کا کام کرتے ہیں۔ نبی پر وحی تو آتی ہے، مگر یہ ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی نئی شریعت لے کر آئے۔ رسول بھی ہوتے ہیں اور نبی بھی، لیکن نبی صرف نبی ہوتا ہے۔ امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ یعنی نبی اور رسول میں بنیادی فرق، بیسک ڈفرنس جو ہوتا ہے وہ یہ کہ رسول اللہ کا وہ خاص بندہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نئی شریعت لے کر آتا ہے اور اس شریعت کو لوگوں تک تبلیغ کے ذریعے پہنچاتا ہے۔ جیسا کہ داؤد علیہ السلام ایک رسول تھے، ان کو زبور دی گئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام ایک رسول تھے، ان کو تورات دی گئی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام ایک رسول تھے، ان کو انجیل دی گئی تھی۔ لیکن اس کے برعکس زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام وغیرہ نبی تھے۔ وہ کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آئے، بلکہ پہلے سے موجودہ شریعت جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی اس کی تبلیغ کی انہوں نے۔ رسول پیدائشی طور پر نبی ہوتا ہے، مگر نبی رسول نہیں ہوتا۔ مثلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدائشی طور پر نبی تھے، پھر جب 40 سال کی عمر میں آپ پر وحی نازل ہوئی اور اسلام کی تبلیغ کا سلسلہ جاری ہوا، تب جا کر رسول کی رسالت کا درجہ ملا آپ کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی بھی تھے اور اس کے رسول بھی۔ اس کی دلیل، اس کا ثبوت ہمیں قرآن سے ملتا ہے۔ سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ رسول اللہ کو یا ایھا النبی کہہ کر کئی جگہ مخاطب کرتا ہے، یعنی ایڈریس کرتا ہے۔ سورہ مائدہ آیت 67 میں آپ کو رسول کہہ کر ایڈریس کرتا ہے، جیسے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول جو کچھ بھی آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے پہنچا دیجئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ تعالیٰ کے نبی بھی تھے اور رسول بھی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت دی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح آپ سے پہلے کئی رسول آ چکے ہیں جن کو شریعت دی گئی تھی، اور وہ دوسری قوموں، دوسرے نیشنز کی اور بھیجے گئے تھے۔ اب ایک اور اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول کیوں بھیجے؟ اس کا کیا مقصد تھا؟ اس کا جواب ہمیں واقعے آدم و حوا علیہ السلام میں ملتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم و حوا علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تو کیا کہا، کیا فرمایا؟ ہم نے یہ سورہ بقرہ آیت 38 میں پڑھا تھا۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ہم نے کہا تم سب یہاں سے چلے جاؤ، جب کبھی تمہارے پاس میری ہدایت پہنچے تو اس کی تابعداری کرنے والوں پر کوئی خوف و غم نہیں ہوگا۔ یعنی زمین پر بھیجے جانے کے بعد جو کوئی اللہ کی ہدایت جو وہ زمین پر پیغمبروں اور آسمانی کتابوں کی صورت میں بھیجے گا، اس کی پیروی کرنے والوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ غم، اور وہ کامیاب ہوں گے۔ ہم نے سورہ اعراف میں یہ بھی پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم سب ایسی حالت میں نیچے جاؤ کہ تم سب باہم ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، اور تمہیں ایک مقرر وقت تک زمین میں رہنا ہے اور نفع حاصل کرنا ہے، اور تم سب کو اسی زمین میں جینا اور وہیں مرنا ہے، اور اسی میں سے تم پھر نکالے جاؤ گے۔ میں تمہارے پاس اپنے خاص بندے بھیجوں گا جو تمہیں مجھ سے کیا ہوا وعدہ الست یاد دلائیں گے، اور تم کو سیدھا راستہ دکھائیں گے۔ جو ان کو قبول کرے گا وہ جنت کا مستحق ہوگا، اور جو ان کا انکار کرے گا وہ عذاب الہی کا مستحق ہوگا۔ لہٰذا ہمیں اس
اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انبیاء اور رسل انسانوں کو اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا وعدہ الست یاد دلانے کے لیے اس دنیا میں بھیجے گئے۔ اچھا، ایک اور الزام ایلیگیشن جو اسلام پر لگایا جاتا ہے وہ یہ کہ سارے پیغمبر یا انبیاء صرف عرب کی سرزمین، عرب سب کانٹیننٹ میں یا مڈل ایسٹ میں ہی کیوں آئے، کیوں بھیجے گئے؟ دوسرے ممالک، دوسرے کنٹریز میں کیوں نہیں بھیجے گئے؟ کچھ اور کہنے سننے سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاطر آیت نمبر 24 میں، وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اور کوئی امت ایسی نہیں ہوئی جس میں کوئی ڈر سنانے والا نہ گزرا ہو۔ اور سورہ مومن آیت 78 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رَسُولًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، یقیناً ہم آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیج چکے ہیں جن میں سے بعض کے واقعات ہم آپ کو بیان کر چکے ہیں اور ان میں سے بعض کے واقعات تو ہم نے آپ کو بیان ہی نہیں کیے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاطر میں کیا فرمایا کہ کوئی قوم ایسی نہیں گزری اس زمین پر جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر نہیں بھیجے، ڈرانے والا نہیں بھیجا۔ اور سورہ مومن کی آیت میں کیا فرماتا ہے کہ جن کے واقعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیے گئے ہیں ان کی تعداد، ان کی کوانٹٹی کم ہے بنسبت ان پیغمبروں کے جن کے واقعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بیان کیے گئے ہیں، نہیں بتائے گئے ہیں۔ قرآن حکیم میں ہمیں صرف 25 پیغمبروں کا ذکر ملتا ہے، یعنی 25 انبیاء کے نام، ان کا ذکر، ان کے قوموں کے حالات اور واقعات، اور یہ سارے کے سارے عرب کی سرزمین پر آئے تھے۔ کیوں عرب کی سرزمین پر ہی کیوں آئے تھے؟ کیونکہ قرآن حکیم جس انسان پر نازل ہوا اور جس قوم پر نازل ہوا وہ سب کے سب عربس تھے، یعنی جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت کی آڈینس کون تھی؟ عربس تھے۔ حالانکہ یہ نازل تو ہوا تمام جہاں والوں کے لیے، لیکن اس کے پہلے ریسیپینٹس عربس تھے اور انہوں نے اس کو لے کر دوسروں تک پہنچایا۔ اور عربس کے یہاں تجارتی سفر یعنی کہ بزنس ٹرپس ہوا کرتے تھے، اور وہ ان ٹرپس میں عراق، ایران، شام، مصر، فلسطین وغیرہ جایا کرتے تھے، اور ان کے تجارتی راستوں میں قرآن شریف میں جو بیان کیے گئے انبیاء اور ان کی قوموں کے اجڑے بیابان، کھنڈرات اور قلعے تھے، ان سے ان کا گزر ہوتا تھا۔ اور وہ لوگ یعنی عربس کے یہاں ان تباہ شدہ قوموں کے قصے کہانیاں مشہور تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے صرف ان انبیاء کے واقعات ہی قرآن میں بیان کیے ہیں جن سے وہ لوگ واقف تھے، تاکہ وہ ان سے عبرت سیکھے اور اللہ تعالیٰ کے کلام کا انکار نہ کرے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ اس نے ہر زمین پر اور ہر قوم کی اور اپنے انبیاء بھیجے، لیکن ہم جانتے صرف انہی کو ہیں جن کا ذکر قرآن کرتا ہے۔ ورنہ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ تقریباً 1,25,000 انبیاء آئے جو لوگوں تک اللہ تعالیٰ کا حکم پہنچاتے رہے اور ان کی اصلاح کرتے رہے۔ اور جو نبی بھی کسی قوم کے اور بھیجا جاتا وہ انہی لوگوں میں سے ہوتا، انہی میں سے چنا گیا، ایک اعلیٰ حسب و نسب والا، معتبر، نیک اور دیانت دار شخص ہوتا، اور وہ ان کے طور طریقے جاننے والا ہوتا۔ اور ہمیں قرآن یہ بھی بتاتا ہے کہ وہ ان لوگوں کی زبان جاننے والا بھی ہوتا۔ سورہ ابراہیم کی آیت 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، ہم نے ہر رسول کو اس کی قومی زبان ہی میں بھیجا تاکہ ان کے سامنے وضاحت سے بیان کر دے۔ یہ اللہ رب العزت کا اہل دنیا پر احسان ہے کہ اس نے نہ صرف ان کی ہدایت کے لیے، لوگوں کی ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے اور آسمانی کتابیں نازل کیں، بلکہ اس احسان کو پورا اس طرح کیا کہ اس نے ہر رسول کو اس کی قومی زبان میں بھیجا، جو زبان وہ قوم جانتی تھی۔ رسول کو بھی انہی کی زبان بولنے والا بنا کر بھیجا تاکہ کسی کو ہدایت سمجھنے میں وقت نہ لگے۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ سورہ نحل آیت 36 میں انبیاء کو بھیجنے کی وجہ بھی بتاتا ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔
ہمیں ہر امت میں رسول بھیجا کہ لوگوں صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا تمام معبودوں سے بچو۔ الحمدللہ اب یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کی اور ہر زمین پر لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی تبلیغ کرنے کے لیے بھیجا۔ لیکن یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، کیا یہ تمام انبیاء ایک ہی کام کے لیے بھیجے گئے تھے؟ کیا ان کا مشن ایک ہی تھا؟ کیا ان کا مشن ایک تھا یا سب کا الگ الگ مشن تھا؟ ان کا میسج کیا تھا؟ کیا ان کا میسج بھی ایک تھا یا پھر یہ بھی الگ الگ؟ اس کا جواب بھی ہمیں قرآن میں سورہ انبیاء آیت 92 میں ملتا ہے۔ ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون۔ یہ تمہاری امت ہے جو حقیقت میں ایک ہی امت ہے اور میں تم سب کا پروردگار ہوں، بس تم میری ہی عبادت کرو۔ امہ یعنی دین یا ملت یا جماعت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارا دین یا ملت یا جماعت ایک ہی ہے، اور وہ دین ہے دین توحید۔ اور دین توحید وہ دین ہے جس کی دعوت تمام انبیاء نے دی، اور ملت اسلام ہے جو تمام انبیاء کی ملت رہی۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم انبیاء کی جماعت ہیں، ہم انبیاء کی جماعت ہیں جن کا باپ ایک ہے اور مائیں مختلف ہیں، یعنی ہمارا دین ایک ہی ہے، دین اسلام، لیکن ہمیں شریعتیں الگ الگ دی گئیں۔ اس سے ہمیں جو پتہ چلتا ہے وہ یہ کہ اول تو تمام انبیاء آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام کے تمام انبیاء کا دین، ان کا ریلیجن جو تھا دین اسلام تھا۔ دوسرا یہ کہ جو دعوت ان انبیاء نے انسانوں کو دی وہ صرف اور صرف توحید ہی کی دعوت تھی، یعنی ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت، اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرانے کی دعوت تھی۔ تیسرا یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام پہلے پیغمبر تھے زمین پر، اور انہوں نے دین اسلام کی تبلیغ کی اور لوگوں کو توحید کی دعوت دی۔ چوتھا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے جو پیغمبر اس دنیا میں بھیجے، دنیا کے پہلے انسان سے یہ سلسلہ شروع ہوا جو حضرت آدم علیہ السلام تھے، اور ان کے بعد کئی پیغمبر دنیا کی ہر زمین پر اور ہر قوم کی اور آئے، اور انبیاء کے اس سلسلے کے آخری رسول جو تھے وہ تھے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ احزاب کی آیت 40 میں فرماتا ہے، ما کان محمد آبا احد من رجالکم ولکن الرسول اللہ وخاتم النبیین۔ لوگوں، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں بلکہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کی مہر، یعنی وہ تمام نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں۔ اس آیت سے صاف پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر تھے، اور ختمہ کا مطلب ہے مہر یا سیل، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہر نبوت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی رسول تو کیا کوئی نبی بھی نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ سلسلہ نبوت ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا اور کذاب ہے، اور اس پر پوری امت کا اجماع و اتفاق ہے۔ اس سے ہمارے اس سوال کا کلیئر کٹ جواب ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے اسلام کو متعارف یا انٹروڈیوس کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ وہ اسلام کے ایک آخری پیغمبر کی حیثیت سے اس دین کی تکمیل کے لیے آئے تھے، اس دین کو مکمل کرنے کے لیے آئے تھے۔ اور اسلام اس دنیا میں 1400 سال پہلے نہیں آیا، بلکہ وہ اول دن سے، روز اول سے، پہلے انسان کے اس دنیا میں پہلے قدم رکھنے کے وقت سے ہی موجود ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے، اس دین کو لانے والے اور اس پر چلنے والے اور اس کی تبلیغ کرنے والے۔ غرض ان کے بعد جو بھی پیغمبر آئے وہ سب اسی سلسلے کی ایک کڑی تھے۔ ہر پیغمبر کو ایک مخصوص جگہ اور مخصوص قوم کی طرف بھیجا گیا، اور ان کا وقت بھی مخصوص تھا، یعنی ہر پیغمبر بھیجا گیا فار اے پرٹیکولر پلیس towards a particular group of people and for a particular period of time۔
میں آپ کو یہ چیز ایک مثال سے سمجھاتی ہوں. یعنی جب نوح علیہ السلام نبی بنائے گئے تو ان کو ایک قدیم علاقہ جو اینشنٹ میسوپوٹیمیا کہلاتا ہے، جو عراق، سینٹرل سیریا اور سدرن ٹرکی کا ایریا ہے، وہاں پر بھیجا گیا. اس ہی ایریے میں سب سے پہلا ہیومن سویلائزیشن شروع ہوا. یعنی کہ یہ دا فرسٹ نون سائٹ آف ہیومن سویلائزیشن ہے. یعنی کہ یہ ایریا دا کریڈل آف ہیومن سویلائزیشن کہلاتا ہے. تو نوح علیہ السلام کو نبوت دے کر اس جگہ بھیجا گیا تو وہ صرف اس جگہ کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے، صرف اسی جگہ کے لوگوں کے لیے. یعنی نوح علیہ السلام صرف اینشنٹ میسوپوٹیمیا کے لوگوں کے لیے نہیں تھے، کہ ان لوگوں کے لیے نبی تھے، دوسرے لوگوں کے لیے نہیں، اور نہ ہی ان کے بعد آنے والوں کے لیے. یعنی جو بھی نبی آئے وہ صرف اور صرف جس جگہ وہ بھیجے گئے تھے صرف اس جگہ کے لیے اور صرف انہی لوگوں کے لیے اور اسی وقت تک کے لیے ان کا پیغام تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان تمام پیغمبروں کے بعد ایک وقت ایسا لایا کہ اس نے ایک آخری نبی کو تمام جہاں والوں کے لیے، پوری نوع انسانی کے لیے اور قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے ایک آخری پیغمبر بھیجا اور انسانیت پر اپنا احسان کیا اور اپنی نعمتیں مکمل کی. جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہاں والوں پر رحمت بنا کر بھیجا، جیسا کہ ارشاد باری ہے سورہ انبیاء 107 میں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو تمام جہاں والوں پر رحمت بنا کر بھیجا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور قرآن حکیم آخری آسمانی صحیفہ یا آسمانی کتاب ہے. نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آئے گا اور نہ قرآن مجید کے بعد کوئی کتاب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہاں والوں اور قیامت تک کے انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبروں میں سب سے چھوٹے تھے اور سب کے بعد آخر میں آنے والے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رتبے میں تمام انبیاء سے بڑے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں، تمام انبیاء کے سردار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک مخصوص جگہ، مخصوص قوم کی اور مخصوص وقت کے لیے نہیں، بلکہ آپ دنیا کے تمام انسانوں کے لیے، آپ کے بعد جتنے بھی لوگ آئیں گے اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہیں. اس کا مطلب قطعی کوئی یہ نہ لے کہ نعوذ باللہ ہم دوسرے پیغمبروں کو نہیں مانتے، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں. نہیں، بلکہ ہم تمام رسولوں کو مانتے ہیں. اگر کسی نے ایک رسول یا ایک نبی کا بھی انکار کیا، اس کا ایمان مکمل نہیں اور وہ دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ آیت 136 میں فرماتا ہے، قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. اے مسلمانوں، تم سب کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس چیز پر بھی جو ہماری طرف اتاری گئی ہے، یعنی قرآن شریف پر، اور جو چیز ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد پر اتاری گئی، اور جو کچھ اللہ کی جانب سے موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے انبیاء دیے گئے، ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم فرما بردار ہیں. یعنی ایمان یہ ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی ملا یا ان پر نازل ہوا، سب پر ایمان لایا جائے. کسی بھی کتاب یا رسول کا انکار نہ کیا جائے. کسی ایک کتاب یا کسی ایک رسول یا نبی کو نہ ماننا، یہ انبیاء کے درمیان فرق کرنا ہے اور یہ اسلام میں جائز نہیں. البتہ عمل اب صرف اور صرف قرآن کریم ہی کے احکام پر کیا جائے گا، پچھلی کتابوں میں لکھی ہوئی باتوں پر نہیں. کیوں نہیں؟ کیونکہ ایک تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کتابیں اب اپنی اصلی حالت میں نہیں ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ان کتابوں کو نازل کیا تھا. لوگوں نے اس میں تحریف کر دی، یعنی اس کے ٹیکسٹ میں چینجز کر دیے اپنی خواہشات نفس کی بنا پر. اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کرنے کے بعد پچھلی کتابوں کے احکام کو منسوخ کر دیا
منسوخ کرنا یعنی حکم کو ختم کرنا، یعنی نئے حکم کے آنے کے بعد پرانے حکم کو ختم کر دینا۔ ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ تمام انبیاء صرف اپنے دور کے لیے نبی تھے اور اپنے لوگوں کے لیے، اپنے بعد والوں کے لیے نہیں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر کے دین کو مکمل کر دیا، جیسا کہ سورہ المائدہ کی آیت 3 میں آتا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنا انعام بھرپور کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر رضامند ہوا۔ دین کو مکمل کر دینے کا مطلب ہے اس کو مستقل نظام عمل اور ایک ایسا مکمل نظام تہذیب و تمدن بنا دینا جس میں انسانیت کے تمام مسائل، تمام پریشانیوں کا جواب ہے اور زندگی کے تمام شعبوں، زندگی کے تمام ایریاز میں ہدایت اور رہنمائی بھی ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو پرفیکٹ کر دیا اور اس میں انٹائر ہیومینٹی کے لیے اس میں کمپلیٹ گائیڈنس، ایڈوائس، کاؤنسلنگ، ڈائریکشنز اینڈ انسٹرکشنز رکھ دیے۔ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کن کن قوموں اور قبائل کی طرف کون کون سے انبیاء بھیجے گئے۔ انشاءاللہ بإذن اللہ تعالی ہم قرآن کی روشنی میں مختلف زمینوں کا سفر کریں گے اور یہ دیکھیں گے اور جانیں گے کہ پیغمبر اور ان کا پیغام جھٹلانے پر ان قوموں کا کیا انجام ہوا اور وہ کون اور کیسے لوگ تھے، ان کی طرف کون پیغام دے کر بھیجا گیا، اس پیغام کو ماننے والوں کا کیا ہوا اور انکار کرنے والوں کا کیا انجام ہوا۔ شروع کرنے سے پہلے آئیے ہم اپنی نیتوں پر ایک نظر ڈالیں، ہم اپنی نیتوں کا جائزہ لیں۔ ہم ان قوموں اور قبیلوں کا سفر ان کی زیارت کرنے کے لیے نہیں کر رہے اور نہ ہی اپنے معلومات میں اضافے کے لیے کہ ہم ان قوموں کے احوال سے واقف ہیں، بلکہ ہماری نیت یہ ہو کہ ہم ان سے عبرت حاصل کریں، ہم ان کو دیکھ کر اپنی اصلاح کرنے والے بنیں۔ ہم یہ کوشش کریں کہ جن اخلاقی خرابیوں کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی لعنت، تباہی اور بربادی کا باعث بنے، کہیں وہ خرابیاں، وہ برائیاں، وہ عقیدے اور بدعات ہم میں تو نہیں؟ اگر ایسا ہے تو ہمیں اپنی اصلاح کی آج سے اور ابھی سے ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے دلوں پر پڑے پردے ہٹا دے اور ہمیں سچ کو سچ بنا کر دکھائے اور اس کو پہچاننے کی طاقت دے اور اس پر عمل کرنے کی ہدایت دے، اور جھوٹ کو جھوٹ بنا کر دکھائے اور اس کو پہچاننے کی طاقت دے اور اس سے ہمیں محفوظ رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ آئیے اس ہی دعا کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت آدم و حوا علیہ السلام دنیا میں زندگی بسر کرنے کے لیے بھیجے جاتے ہیں، تو دونوں جب زمین پر اترتے ہیں تو کئی دنوں تک ایک دوسرے سے بچھڑنے کے بعد دونوں کی ملاقات مکے کے قریب جبل رحمت پر ہوتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو زمین پر نبوت سے نوازتا ہے اور اس کے بعد آپ کو کثرت اولاد سے بھی نوازتا ہے، اور اس طرح زمین پر انسانوں کی نسل پھیلتی ہے اور آگے بڑھتی ہے۔ آدم و حوا علیہ السلام کے ابتدائی اولاد میں سے 2 بیٹوں کا ذکر قرآن شریف میں آتا ہے، جن کا نام قابل اور حابل بتایا جاتا ہے۔ حابل جو کہ چھوٹا بیٹا تھا، وہ نہایت ہی شریف، ذہین، فرما بردار اور نیک بیٹا تھا، جو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بندہ بھی تھا۔ اس کے برعکس قابل جو ان کا بڑا بیٹا تھا، بہت ہی مغرور، خود غرض، حاسد اور نافرمان تھا۔ کسی بات پر دونوں بھائیوں میں نا اتفاقی ہو گئی تو حضرت آدم علیہ السلام اپنے بڑے بیٹے کو بہت سمجھاتے ہیں، کیونکہ اس میں زیادتی بڑے بیٹے کی ہوتی ہے اور اس کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، لیکن شیطان اس کو اکسانے میں اور اپنے جال میں پھانسنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور وہ اپنے چھوٹے بھائی کا قاتل بن بیٹھتا ہے۔ سورہ مائدہ آیات 27 سے 31 تک اس کی تفصیل آتی ہے۔ وہ اس طرح ہے، آدم کے دونوں بیٹوں کا حال بھی انہیں کھرا کھرا سنا دو۔ ان دونوں نے ایک نذرانہ پیش کیا، ان میں سے ایک کی نظر تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔
تو وہ کہنے لگا میں تو تجھے مار ہی ڈالوں گا۔ اس نے کہا اللہ تعالیٰ تقوی والوں ہی کا عمل قبول کرتا ہے، وہ تو میرا قتل کرنے کے لیے دست درازی کرے لیکن میں تیرے قتل کی طرف ہرگز اپنا ہاتھ نہ بڑھاؤں گا۔ میں تو اللہ پروردگار عالم سے خوف کھاتا ہوں، میں تو چاہتا ہوں کہ تو میرا گناہ اور اپنا گناہ اپنے سر ہی رکھ لے اور دوزخیوں میں شامل ہو جا۔ ظالموں کا یہی بدلہ ہے۔ پس اسے اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا اور اس نے اسے قتل کر ڈالا، جس سے وہ نقصان پانے والوں میں سے ہو گیا۔ پھر اللہ نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین کھود رہا تھا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ کس طرح اپنے بھائی کی نعش کو چھپا دے۔ وہ کہنے لگا ہائے افسوس، کیا میں ایسا کرنے سے بھی گیا گزرا ہو گیا کہ اس کوے کی طرح اپنے بھائی کی لاش کو دفنا دیتا۔ پھر تو بڑا ہی پشیماں اور شرمندہ ہو گیا۔ جی، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے دونوں بھائیوں نے اللہ کو اپنے اپنے نذرانے پیش کیے، اور وہ کس چیز کے نذرانے تھے ہم نہیں جانتے، واللہ عالم۔ ہمیں قرآن صرف اتنا ہی بتاتا ہے کہ انہوں نے نذرانے پیش کیے، اور اللہ تعالیٰ نے حابل کی نظر کو قبول کیا اور قابل کی نظر کو نہیں کیا، لہٰذا قابل حسد کا شکار ہو گیا اور اپنے بھائی کا قاتل بن بیٹھا۔ پھر وہ اپنے کیے پر شرمندہ بھی ہوا، لیکن یہ اس کا پہلا گناہ ہی نہیں بلکہ پہلا قتل بھی تھا، اور یہ قتل ظلماً بھی کیا گیا تھا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے، اور یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے، کہ جو بھی قتل ظلماً ہوتا ہے قاتل کے ساتھ اس کے خون ناحق کا بوجھ آدم کے اس پہلے بیٹے پر بھی ہوتا ہے، کیونکہ یہ پہلا شخص تھا جس نے قتل کا کام شروع کیا تھا۔ یعنی دنیا میں ظلم سے جو بھی قتل ہوگا اس کا گناہ اس قتل کرنے والے کو ملے گا ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک حصہ آدم علیہ السلام کے بیٹے قابل پر بھی ہوگا، کیونکہ اس نے ہی یہ طریقہ لوگوں کو دکھایا تھا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جس نے بھی کوئی طریقہ اسلام میں جاری کیا جو اس میں نہیں ہے، یعنی کوئی رسم، کوئی بدعت یا کوئی نئی بات جو اسلام میں نہیں ہے، تو اس شخص پر برے کام کا بوجھ ہوگا، اور ان تمام لوگوں کا بھی بوجھ ہوگا جنہوں نے اس کے بعد اس پر عمل کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ بہت ہی ڈرا دینے والی حدیث ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے اسلام میں کوئی نئی چیز انٹروڈیوس کرنا، کوئی بدعت پیدا کرنا۔ لہٰذا آدم علیہ السلام جب تک اس زمین پر رہے وہ توحید کی دعوت دیتے رہے اور اپنے اولاد کو اس پر چلنے کی نصیحت کرتے رہے۔ انہوں نے اپنی اولاد کو ایک اللہ کی عبادت کرنے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانے کی نصیحت کی، اور ایک وقت آیا کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آدم علیہ السلام کے اس دنیا سے گزر جانے کے بعد لوگوں نے رفتہ رفتہ توحید کے ساتھ شرک کے لیے بھی جگہ بنا لی، اور شیطان مسلسل ان کے پیچھے لگا رہا، ان کے اعمال کو خوبصورت بنا کر پیش کرنے میں، اور وہ لوگ اس کے فریب کا شکار بنتے رہے۔ جیسے جیسے نیک لوگ گزرتے گئے، یعنی وہ لوگ جو دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے تھے اور برائی سے روکتے تھے اور اچھائی کی دعوت دیتے تھے، ان کے مرنے کے بعد لوگوں نے ان کی یاد میں ان کے پتلے یعنی کہ ان کے سٹیچوز بنانا شروع کر دیے تاکہ وہ ان نیک لوگوں کو یاد رکھیں۔ لیکن ان کے بعد والی نسلوں نے انہیں پوجنا شروع کر دیا۔ اس طرح اس قوم میں شرک کی ابتدا ہوئی، یعنی وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو بھی مانتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان نیک لوگوں کے پتلے جو سٹیچوز تھے ان کے باپ دادا نے ان کو یاد رکھنے کے لیے بنائے تھے، ان کو بھی پوجتے تھے۔ پھر یہ ہوا کہ ان کے بعد والی نسلوں نے ان سٹیچوز کو ہی خدا مان لیا اور بت بنا کر پوجنا شروع کر دیا اور کفر کرنے لگے۔ یہاں ہمیں 3 الفاظ کے معنی اور ان کے ڈیفینیشن سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ایک ہے توحید یعنی ایک اللہ کی عبادت کرنا اور اس کا شریک کسی کو نہ ٹھہرانا، یہ توحید کہلاتا ہے۔ دوسرا ہے شرک یعنی اللہ کو ماننا لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسرے بتوں کو بھی اللہ کا شریک ٹھہرانا، یہ ہے شرک۔ تیسرا ہے کفر
یعنی اللہ تعالیٰ کا سرے سے انکار کرنا اور دوسرے بتوں کو ہی اپنا خدا اپنا الہ مان لینا، یہ ہے کفر۔ تو اس طرح آدم کی نسل جو آدم علیہ السلام کی نسل جو توحید پرست تھی، اس کے بعد والی نسل شرک میں مبتلا ہوئی اور اس کے بعد والی نسل کفر کرنے لگی۔ اس طرح شیطان نے ان کو اپنے جال میں پھانسا۔ ان لوگوں نے اپنے بتوں کے نام ودان، نصران وغیرہ رکھے، جو ان لوگوں کے نیک لوگوں کا نام تھا۔ آدم علیہ السلام کے ان 2 بیٹوں کے واقعے میں اور ان کے بعد والوں میں ہمارے لیے کئی اسباق، کئی عبرتیں پوشیدہ ہیں اور ہم اس سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ دونوں بھائیوں نے ایک ساتھ ایک طرح کے نذرانے قربانیاں پیش کیں، لیکن قبول صرف ایک بیٹے کی قربانی ہوئی۔ کیوں؟ ایسا کیوں ہوا؟ یہ ان کی نیتوں میں فرق ہونے کی وجہ سے تھا۔ جس کی قربانی قبول ہوئی وہ متقی، پرہیزگار، تقوی والا تھا اور اس نے خلوص نیت کے ساتھ اپنا نذرانہ بارگاہ الہی میں پیش کیا تھا۔ لیکن اس کے برعکس اس کے بڑے بھائی قابل کی نیت میں ہو سکتا ہے ریاکاری ہو اور وہ صرف اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کے لیے اس نے وہ قربانی دی ہو، واللہ عالم۔ بہرحال ہمیں نیتوں میں تضاد، ڈفرینس ہونے کی وجہ سے جو انجام ہوتا ہے وہ صاف نظر آتا ہے۔ یہاں ہمیں ضرورت ہے اپنی نیتوں کو خالص کرنے کی۔ دوسری چیز جو سبق آموز ہے اس واقعے میں وہ یہ کہ حسد بہت ہی خطرناک بیماری ہے۔ حسد نے ایک بھائی کو اتنا اندھا کر دیا کہ وہ اپنے بھائی کی قربانی قبول ہونے پر اس کا حسد انتقام میں بدل گیا اور وہ اس کا خون کر بیٹھا۔ اس کے بجائے وہ یہ کر سکتا تھا کہ اللہ کے حضور توبہ کرتا، معافی مانگتا اور پھر سے اللہ کی راہ میں قربانی دیتا، تو ہو سکتا تھا کہ اس کی قربانی قبول ہو جاتی۔ لیکن اس نے اس کے بجائے الگ ہی راستہ اختیار کیا جو اس کو جہنم میں لے گیا۔ ہمیں بھی ضرورت ہے اپنے رویے کو جانچنے پرکھنے کی کہ ہم اپنی ناکامیوں میں کیا کرتے ہیں۔ جب ہم کسی کام میں فیل ہو جاتے ہیں اور ہم سے کوئی کام بن نہیں پڑتا تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کہیں ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے اور دوسروں پر اس کا بلیم ڈالتے ہیں، اور اس دوران اگر ہم اپنے اپنوں کی کامیابی دیکھ کر کہیں حسد کا شکار تو نہیں ہوتے، ان کی نعمتیں چھین جانے کی تو کہیں آرزو نہیں کرتے، ان کی نعمتوں کو ناجائز طریقے سے کہیں ہتھیانے کی کوشش تو نہیں کرتے۔ ہمیں اس بیماری کا وقت رہتے پہچاننا اور اس کا علاج کرنا پڑے گا، ورنہ یہ ایک ناسور بن جائے گا۔ تیسری سبق آموز چیز جو ہمیں آدم علیہ السلام کی بعد والی نسلوں میں ملتی ہے وہ یہ کہ وہ لوگ خالص توحید سے کفر میں مبتلا ہوئے تھے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کوئی بھی برائی یا گناہ کے کام، چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ کبھی بھی ان کو یہ بہت چھوٹی سی چیز ہے کہہ کر اوور لک نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ چھوٹے چھوٹے گناہ بھی آگے چل کر کبیرہ گناہ بن جاتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کی جو نسلیں کفر میں مبتلا ہو گئی تھیں، کیا ان کے باپ دادا نے کبھی سوچا تھا کہ وہ جن نیک لوگوں کے پتلے ان کی یاد باقی رکھنے کے لیے بنا رہے ہیں، آگے ان کی نسلوں کے لیے ایک فتنہ بن جائے گی اور ان کے لیے کفر کے دروازے کھول دے گا؟ نہیں نا۔ اس لیے ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم چھوٹے سے چھوٹے گناہ اور برے کاموں کو پہچانیں، اس پر روک لگائیں اور وقت رہتے اس کی اصلاح کریں۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے گناہ پر ڈٹے رہنا گناہوں کو کبیرہ گناہ بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، اپنی خامیوں اور برائیوں کو پہچان کر اس کی اصلاح کرنے والا بنائے، ہمیں غرور، تکبر، حسد وغیرہ سے محفوظ رکھے اور ہمیں نیکیوں میں دوڑ لگانے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ میں اپنی بات مکمل کرنے سے پہلے یہ حدیث پیش کرنا چاہوں گی جس کا موضوع ہے نیکی کا ارادہ کر لینا بھی نیکی ہے۔ بہت ہی پیاری حدیث ہے، صحیح بخاری التوحید باب قول اللہ تعالیٰ کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، جب میرا کوئی بندہ برائی اور گناہ کرنے کا ارادہ کرے تو اسے اس کے خلاف اس وقت تک نہ لکھو
اس وقت تک نہ لکھو جب تک کہ وہ اس سے سرزد نہ ہو۔ اگر وہ اس برائی کا ارتکاب کرے تو اسے ایک گناہ ہی لکھو، اور اگر اس نے اسے میری خاطر چھوڑ دیا تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دو، اور جب وہ نیکی کرنے کا ارادہ کرے لیکن اسے نہ کر سکے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دو۔ پھر اگر وہ اس نیکی کو کر لے تو اس کے لیے 10 سے 700 گناہ تک اجر لکھو۔ سبحان اللہ۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔